बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। आज 28 जनवरी 2026 बुध का दिन है। आज नाज़रीन बात करेंगे अमेरिका और ईरान की कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। अभी ट्रंप ने एक ट्वीट की है इंतहाई ख़तरनाक कि ईरान जो है वो जल्द मुआहदे पर राज़ी हो जाए। मुआहदा ना करने की सूरत में शदीद तरीन हमला जो है वो ईरान पे किया जाएगा। ईरान को अमेरिका की तरफ से दोस्त मुस्लिम ममालिक जो है वो फ़ोन भी कर रहे हैं। सऊदी अरब के बाद कतर ने भी मुज़ाकरात के लिए ईरान के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया है। ईरान ने अमेरिकी धमकी को उठा के टांग दिया है। तेहरान की सड़कों पे नाज़रीन इस टाइम पे मिसाइलों के काफ़िले हैं। जो अमेरिकी बेड़ा है उनका टारगेट अमेरिकी बहरी बेड़े को निशाना बनाना है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। अमेरिका और इज़राइल ने जो ईरान के बहरी के ख़िलाफ़ उनके बहरिया को मफलूज करने के लिए बहर अरब, खलीज फ़ारस और खलीज ओमान में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो वहाँ पे तैनात किए हुए हैं। हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान के अंदर सुप्रीम कमांडर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और वेनेज़ुएला की तरह सुप्रीम कमांडर को उठाया जाए, जो बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लग रहा है। मगर ईरान में अमेरिकी फ़ोर्सेस और गैर मुल्की फ़ोर्सेस की मौजूदगी की ख़बरें आ रही हैं। नाज़रीन इस हवाले से बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन एक अफसोसनाक वाक़या है। डेरा इस्माइल ख़ान में पाक फ़ौज के लेफ्टिनेंट कर्नल को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही बाजावड़ में जो नाज़रीन मुस्लिम लीग नून के एक ज़िले के कारकुन को बम धमाके में उड़ा दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। वादी तीरा का ऑपरेशन तो सियासत की नज़र हो गया, इस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। और जो गुज़िश्ता रोज़ बाजावड़ के इलाकों में जो कुन्नड़ से बाजावड़ की तरफ 40 दहशतगर्द तालिबान के पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश कर रहे थे, जो बर्फ़बारी के बायस हलाक हो गए थे, उनमें एक की नमाज जनाजा जो है वो काबल गुलदर्रा में अदा की गई। और वहाँ पे जो अफ़गान तालिबान हैं उनके जो एक कमांडर हैं उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शरअंगेज़ तकरीर की है और जिहाद का ऐलान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया है। साथ ही इस्लामाबाद पे सफ़ेद झंडा लहराने की बात की है। खुलेआम काबल में जिहादी तंजीमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान जो है और उनके रहनुमा बीच में मौजूद हैं। ये एक और बड़ा सबूत है। नाज़रीन इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मिल सके। और एक बार फिर तमाम दोस्तों का, देखने वालों का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने 50,000 के माइलस्टोन को पूरा करने में हमारी मदद की। नाज़रीन अमेरिका अभी ट्वीट नज़र से गुजरी है। इस टाइम पे 6 साढ़े 6 बजे हैं जो आपको ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ईरान ने, ट्रंप ने कहा है, जो इस टाइम पे बोर्ड ऑफ पीस का सरबराह भी है, अक़वाम मुत्तहिदा के पैरेलल एक इदारा बना दिया और ख़ुद ही चेयरमैन बन गया और वो ताहयात ही होगा जब तक वो ख़त्म नहीं होगा। उसकी हुकूमत अगर ख़त्म भी होती है तो फ़िलहाल तो ये ट्रंप का नाम ही चल रहा है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि जल्द अज जल्द ईरान फौरी तौर पे मुआहिदा जो है उसके लिए तैयार हो जाए। और अगर ईरान समझौता नहीं करता, मुआहिदा नहीं करता, मतलब मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं बैठता, तो शदीद तरीन हमला करेंगे। हमने चारों तरफ से उसको घेर लिया है। वाकई नाज़रीन चारों अतराफ से तो घेरा गया है। जो बहर अरब है, खलीज फ़ारस है और खलीज ओमान है, वहाँ पे जो एयर क्राफ्ट कैरियर है वो मदद के लिए, हमले के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। और जो ईरान की बहरिया है उसको वहीं से मफलूज किया जा सकता है। ईरान का कहना है कि हमारे ज़ेर ज़मीन और ज़ेर समंदर हमारे मिसाइल तैयार हैं बेड़े को तबाह करने के लिए, अमेरिका को बड़ा नुकसान देने के लिए। उनकी धमकी जो अमेरिका ने दी है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया मुज़ाकरात से। मुज़ाकरात उन्होंने करने हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा फ़िदियान का भी कहना है कि मुज़ाकरात के लिए ईरान तैयार है, मगर एक तरीका होता है, मुज़ाकरात में हर चीज़ को नहीं डाला जाता।
جس ایشو پہ مذاکرات کرنے ہیں اس پہ بیٹھا جاتا ہے. اس سے تذلیل ہوگی ایران کی. ایران ناظرین اس ٹائم پہ مذاکرات کے جو بات ہو رہی ہے، ایک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سعودی عرب سے بھی بات کر رہا ہے، مسلم ممالک میں قطر سے بھی بات کر رہا ہے. قطر کے وزیر اعظم نے ایران کے وزیر خارجہ عراقچی سے فون کیا ہے اور ان سے تبادلہ خیال کیا ہے اور ان سے اسی حوالے سے بات کی ہے کہ مذاکرات کے لیے بیٹھو امریکہ کے ساتھ. چونکہ اس سے پہلے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی کال کی تھی، ان کی بھی بات چیت ہوئی تھی ایران کے صدر سے. اسی مذاکرات کو لے کے مسلم ممالک اعلانات کر رہے کہ ہماری فضائی حدود جو ہے وہ استعمال نہیں کی جائے گی. متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے بڑا اعلان کیا ہے. قطر بھی اس کے خلاف ہے اور قطر نے اس لیے فون کیا، مگر قطر چونکہ امریکہ اڈا مین وہیں پہ ہے جو سینٹرل کمانڈ ہے وہیں سے، اس لیے قطر جو ہے وہ کوشش بھی کر رہا ہے کہ حملہ نہ ہو، حالات مزید خراب ہوں گے اور سیدھا سیدھا ایران جو ہے وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کرے گا، کیونکہ ان کے پاس کروز میزائل، ہائپر سونک میزائل اور جدید قسم کے جو ان کے دیگر میزائل ہیں. اگر سمندر کے حوالے سے آپ دیکھیں تو خرم شیر خیبر 4 سب سے خطرناک بیلسٹک میزائل ہے ان کا. ابو مہدی کروز میزائل 1000 کلومیٹر رینج ہے اس کی، وہ ریڈار سے بچ نکلتا ہے، سمندر کی سطح پہ نچلی پرواز کرتا ہے، اس لیے دفاعی فضائی نظام کے سسٹم میں وہ نہیں آتا. جو دفاعی سسٹم ہوتا ہے اس میں وہ ریڈار اس کو کیچ نہیں کر سکتا. اس طرح فتح 110 جو انٹی شپ ورژن ہے، گائیڈڈ میزائل ہے، وہ بحری جہازوں کو اسپیشلی تباہ کرنے کے لیے انہوں نے بنائے ہیں. تو یہ میزائل ان کے پاس ہے اسپیشلی، جس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ جو سوام اٹیک ہے کہ مطلب زیادہ ڈرونز اس ٹائم پہ بنا رہا ہے ایران، کاماکازی ڈرون، خودکش ڈرون ہوتے ہیں، اس سے اگر وہ اٹیک کرتے ہیں تو تباہی مچا دیں گے. اگر وہ زیادہ مقدار میں، ہزاروں کی مقدار میں سوام مکھیوں کی طرح، یہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں اس طرح اگر چھوڑ دیتے ہیں، اتنی انداز میں اگر چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر امریکہ کے اتنے بڑے 20 سے 25 ارب ڈالر کے جو بحری بیڑا ہے ان کا سب سے بڑا ابراہم لنکن، اس کو جو ہے پھر وہ تباہ کرنے میں جو ہے وہ کامیاب رہیں گے. فی الحال تو یہی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا یہ بیڑا جس بھی اتنی لاگت آئی ہے، اس کو تباہ اتنا آسانی سے نہیں کیا جا سکتا اور اس کی حفاظت کے لیے ہر طرف سے فضائی دفاعی نظام جو ہے، گائیڈڈ میزائل جو ہے وہ اس کے لیے بالکل مکمل طور پہ تیار ہے. مگر ایران اپنی کوشش کر رہا ہے، اس کے پاس اپنے جو میزائلز ہیں اس کو اندازہ ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں سوام اٹیک کے ذریعے، اور اپنے جو خرم شہر خیبر 4 ہے اور ابو مہدی میزائل ہے اور فتح 110 ہے، اس سے ہم آسانی سے اس کو تباہ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ناظرین، امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے سپریم لیڈر کو، سپریم کمانڈر کو، جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، اس کو چینج کیا جائے. اس کے لیے ایران میں جو اس ٹائم پہ کمزوری ہے، وہ سب سے بڑی کمزوری ناظرین یہی ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو جب اسرائیل نے جون میں حملہ کیا تھا، اس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں جاسوس اس کے ملک میں موجود تھے، ان کے اپنے لوگ بھی. اب بھی یہ امریکہ کے اور اسرائیل کے ہزاروں جاسوس جو ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ موجود ہیں ایران میں. آپ نے مظاہرین میں دیکھا، حالانکہ اتنی سختی ہے ایران میں، پسٹل اور بندوق لے کے اور دیگر اسلحہ ساتھ لے کے جانا انتہائی سختی ہے، وہاں پہ ممنوع ہے. اس کے باوجود ہزاروں افراد کی جانیں جو ہیں وہ گئی ہیں. اسلحے کا استعمال ہوا ہے، پستول کا استعمال ہوا ہے، بندوق کو ہوا ہے، امریکی جو جدید ترین رائفلز ہیں ان کا استعمال ہوا ہے. تو ایران کی یہ کمزوری ہے کہ وہ ان کو کور نہیں کر پا رہے. اور اب دوبارہ یہ خبریں آ رہی ہیں، 2 اٹیک، ایک تو ان کے اندرونی اور دوسرا جو جون میں ہوا تھا 2025 میں، اس سے تو یہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، مگر امریکہ کو اندازہ ہے کہ ایران کمزور پڑ گیا. اب مزید جو ملک کے اندر لوگ موجود ہیں، یہ اگر ایران نے ہزاروں افراد کی جان جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ لی ہے، جس سے ایران انکاری ہے، 30,000 بتائے جا رہے ہیں ٹائم میگزین کی طرف سے، اس سے زیادہ بھی بعض انسانی حقوق کی تنظیموں نے کوٹ کیے، مگر ایران نے اس کو مسترد کیا ہے. ہزاروں جانیں ناظرین بیچ میں گئی ہیں، جو خبریں ایسی آ رہی ہیں. اس کے باوجود
ہزاروں افراد اب بھی موجود ہیں. کچھ ایسے افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں جن کو یہ پھانسیاں دینے جا رہے تھے. امریکہ نے اس سے بھی روک لیا ہے اور ٹرمپ کا بار بار کہنا ہے کہ یہ 800 کے قریب 850 870 کے قریب جو پھانسیاں دینے جا رہے تھے وہ انہوں نے روک دی ہیں، مگر ایران اس کو بھی ڈینائی کر رہا ہے. اگر ناظرین آپ پوری طرح ایران کو دیکھیں تو امریکہ کا ایران پہ حملہ، ایک اسرائیل نے حملہ کیا جون میں، دوبارہ لوگوں نے وہاں پہ اٹھے، تیسری بار پھر ان کے خلاف آ گئے. ایران نے کچھ ایسا کیا نہیں ہے، اس کے باوجود تیسرا حملہ اس پہ ہو رہا ہے. ان کے لیے اسی طرح بہانے بنائے جا رہے ہیں جو عراق کے لیے، جو لیبیا کے لیے بنائے گئے تھے. عراق سے صدام حسین اور قذافی کو لیبیا سے ہٹایا گیا تھا. اب سپریم لیڈر کو ہٹایا جا رہا ہے. وینزویلا کی طرح ان کو اٹھانا ذرا مشکل لگ رہا ہے، پھر بھی یہ کر رہے ہیں، اپنی کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو ہلاک کیا جائے. ان کی آئیڈینٹی معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس بنکر میں اس کو رکھا گیا ہے. اس کے خلاف بڑی کارروائی جو ہے وہ سپریم لیڈر کے خلاف متوقع ہے. ایران کے سپریم کمانڈر نے اور پاسداران انقلاب نے تمام نے اپنے متبادل جو ہیں وہ ڈھونڈ لیے. ان کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ اگر سپریم لیڈر نہیں رہتے تو نئے سپریم لیڈر فنا ہوں گے. ان کو اندازہ ہے کہ حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں. پچھلی بار بھی جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا اس میں بھی ان کے اہم کمانڈر جو تھے، جو آرمی چیف تھے، جو فضائیہ کے سربراہ تھے، جو نائب تھے، جو سائنٹسٹ تھے، ان کو بھی اسی طرح مارا گیا تھا. ملک کے اندر ان کے اپنی جاسوس موجود ہیں. یہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، مگر تھوڑی کمزوری آئی ہے ایران میں. اب دیکھتے ہیں کہ ایران اپنے ہائپر سونک میزائل جو پاکستان کے ساتھ بھی فی الحال نہیں ہے، 15-14 میک کے آواز کی رفتار سے 15-14 میک تیز آواز ہے، ان کی تیز رفتار ہے، وہ یہ استعمال کریں گے. اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ 4 سے 5 منٹ میں اسرائیل پہ حملے ہوں گے. ساتھ ہی مسلم ممالک میں جو اڈے دیں گے، 21 اڈے ہیں جن میں قطر مین ٹارگٹ ہے، اردن جو ہے وہ ٹارگٹ ہے. اب دیکھا جائے گا کہ ایران مزید کیا کرتا ہے. مگر ان کے ناظرین جو میزائلز ہیں اس ٹائم پہ وہ تہران کی سڑکوں پہ پورے قافلے نظر آ رہے ہیں اور وہ لے کے جا رہے ہیں، انکار بھی مسلسل کر رہے ہیں. ساتھ ہی ناظرین جو ڈی خان میں ڈیرہ جو بنو کا علاقہ ہے، تانا شور کوٹ کے علاقے میں کرامت آباد کے قریب، جو ڈی خان کے رہائشی تھے لیفٹیننٹ کرنل عمران، ان کی کوئٹہ میں ڈیوٹی تھی، چھٹیوں پہ آئے تھے، واپس جا رہے تھے. گاڑی نمبر BDS 148 بلیک کرولا تھی، اس میں وہ موجود تھے. ان پہ فائرنگ کی گئی نامعلوم افراد کی طرف سے اور ان کو شہید کیا گیا. اب ایسی خبریں ناظرین جب سامنے آتی ہیں تو جتنے بھی چھٹیوں پہ پولیس کے، نیم فوجی دستوں کے اور افواج کے لوگ جاتے ہیں ان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کو ٹریس کیا جاتا ہے اور ان کو معلومات ان کی لی جاتی ہیں اور پھر ان پہ یہ کلدن تنظیمیں جو ہے وہ حملہ کرتی ہیں، ان کا ٹارگٹ کا نشانہ بنا کے ان کو شہید کرتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے. ایک پاک فوج کے سینئر اہلکار ہیں جو چھٹیاں گزارنے آئے تھے، کوئٹہ میں ان کی ڈیوٹی تھی، ان کو شہید کر دیا گیا ہے. فی الحال کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی، نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. ساتھ ہی ناظرین جو باجوڑ میں جو کونڑ سے، افغانستان کونڑ سے 40 رکنی تشکیل داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی. برف باری ہے، مائنس ہے وہاں پہ 6 -7 -8. اس سردی میں وہ آتے ہیں پاکستان کی طرف. 40 رکنی تشکیل آئی اور وہ برف باری کے باعث پھنسی اور 40 کے 40 جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. ان میں 8-9 کی لاشیں جو ہیں، 6 کی لاشیں پاکستان نے برآمد کر لی تھی، 3-4 کی وہاں پہ افغان طالبان نے برآمد کر لی تھی، مگر اس کے باوجود افغان طالبان خاموش ہے. ابھی ایک حیران کن طور پہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جو ہمیں بھی حیران کر رہی ہے کہ اس حد تک طالبان کی منافقت افغان طالبان کی دیکھیں کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوتی اور TTP سے ہمارا کیا لینا دینا، آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ اس سے جانیں. ان کا ایک مولوی شیر علی جو لڑا بھی ہے نیٹو کے خلاف، امریکہ کے خلاف، اور امارات اسلامی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا اہم رہنما ہے. وہ جو ایک کمانڈر قاری ایوب کی نماز جنازہ میں جو کابل کا علاقہ گلدرہ، جو ضلع گلدرہ میں ہے، وہاں خطاب کیا انہوں نے. اور خطاب میں ناظرین یہ قاری ذاکر جو ہیں یہ بگرام جیل میں بھی رہے اور ان کے اہم رہنماؤں میں سے تھے، اور یہ کونڑ سے باجوڑ کی طرف آ رہے تھے. اب
ان کی نماز جنازہ میں یہ جو شیر علی کمانڈر ہیں، مولوی شیر علی، انہوں نے تقریر کی ہے. وہ تقریر کی ہے، خود بھی رویا کہ یہ ہے وہ ہے، جہاد کرنا ہے، اور خدا کی قسم، اور افغانستان میں صرف جہاد نہیں ہے، اسلام میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے افغانستان میں لایا اور ہم کسی فتوے کو نہیں مانتے، اسلام آباد میں سفید جھنڈا لہرائیں گے، فلاں پہ لگائیں. پاکستان کے خلاف برابر تقریر کی ہے. اب کدھر ہے امارات اسلامی کی حکومت کہ آپ کا اپنا امارات اسلامی کا ایک کمانڈر جو ہے وہ آ کے ٹی ٹی پی کے جنازے میں پاکستان کے خلاف حرض سرائی کرتا ہے، اشتعال انگیزی کرتا ہے، اور پاکستان پہ جہاد کے لیے عوام کو جو ہے مشعل کرتا ہے. عوام میں جو عوام بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ نعرے لگا لیتے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے کابل میں. تو ناظرین یہ پوری گیم آپ کو سمجھنی پڑے گی. پاکستان میں جو ٹی ٹی پی ہے، ان کو جس طرح آپ کے گھر میں آپ باہر جا کے نوکری کرتے ہو اور آپ بچوں کے گھر کے لیے 2 روپے کما کے بچوں کو رزق دیتے ہو، اسی طرح یہ ایک ہی لوگ ہیں. افغانستان کے امارات اسلامی کے لاجسٹک سپورٹ، آپریشن سپورٹ، کھانے تک کے، ان کے گھر تک کھانے سے، یہ سارے جو ہیں یہ امارات اسلامی ان کو پے کرتی ہے، ان کو پیسے دیتی ہے، تبھی ان کا سسٹم جو آگے چلتا ہے. یہ پورا ایک جال ہے جو پاکستان کے خلاف بچھایا گیا ہے. امارات اسلامی کی حکومت نے باقاعدہ ان ٹی ٹی پی کو، یہ ان کے اپنے ان سے چونکہ متاثر ہوئے ہیں، بڑی لمبی سٹوری ہے، ہم کئی بار کہہ چکے ہیں، مگر ان کا ہاتھ ان کے سر پہ ہے، اور وہی فلسفہ یہ یہاں پہ اختیار کر رہے ہیں. اور پاکستان میں آگے آپ دیکھیں گے کہ دہشت گردی میں روز بروز اضافہ ہوگا. اس کی بڑی وجہ افغان طالبان مکمل طور پہ ہر قسم کی سپورٹ، جدید ڈرونز، آج کل تو سارے ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں، کوارڈ کاپٹر استعمال ہو رہے ہیں، جدید اسلحہ تو پہلے سے انہوں نے دیا ہوا ہے. ہر وہ چیز، نائٹ گگلز جو سنائپرز گنز ہیں، ہر وہ چیز جو ہے وہ افغان طالبان ان کو فراہم کر رہے ہیں. اس سے میرے خیال میں پاکستان کو اس مدعے کو اٹھانا چاہیے. یہ مولوی شیر علی نے جو تقریر کی ہے وہ پوری ویڈیو ہے، مگر ہم بدقسمتی سے چلا نہیں سکتے. ایسی ویڈیوز زیادہ تر ایشو بنتا ہے یوٹیوب پہ، مگر وہ پوری ویڈیو پاکستان کی حکومت کو اٹھا کے باقاعدہ کوٹ کر کے افغان حکومت کو ڈیمارچ کرنا چاہیے، اور ان کو بلانا چاہیے کہ آپ کی سرزمین پہ کابل میں آپ کے دارالحکومت میں پاکستان کے خلاف شرانگیزی اور جہاد کی بات کی جا رہی ہے، اور جو ٹی ٹی پی ادھر ماری جا رہی ہے ان کو وہاں پہ دفنایا جا رہا ہے، اور ان کے جنازوں میں آپ کے لوگ شرکت کر کے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. ناظرین مزید خبریں آتی ہیں، ڈیٹیل سے اس پہ بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.